ਕਿਸੇ ਕੋ ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋता है ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ, लाहौर कितने ले जाओ। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बीच में पोर्नोग्राफी कंज्यूम की जाती है दुनिया में। इनके अंदर सिर्फ वकील नहीं है, सहाफी भी मौजूद है। तू चौधरी मैं चौधरी, इसका क्या फायदा हुआ? मजा ही आपको वहां आता है जहां आपको लोग एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं। ऐसे हकायक से पर्दा उठाने की कोशिश की गई है जिनको बाकायदा डिस्कस होना चाहिए। बिलखसूस पुलिस वाले तो अदालत से पेशी भुगत के आए तो कई घंटे सीरियस रहते हैं। हमारी आज की किताब, जैसे कि मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि चौधरी आमिर अब्बास साहब की मुआशरती मौज़ूआत पर लिखी गई तहरीरों पर मुश्तमिल है। किताब का उन्वान कलम कटहरा है। फाजिल मुसन्निफ ने अपना कलम अवाम की अदालत के कटहरे में खड़ा कर दिया कि अवाम कलम के दलाइल सुने, उसके महसूसात को महसूस करें और उसको सजा दें या आम माफ़ी का ऐलान कर दें। आमिर अब्बास साहब, जैसा कि आप यकीनन इनसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, इनका मैं मुख्तसर सा तारुफ आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। कलम कटहरा के मुसन्निफ, कॉलम निगार और लिखारी चौधरी आमिर अब्बास एडवोकेट हैं। ज़िला कसूर में पाक भारत बॉर्डर से चंद किलोमीटर के फासले पर एक दूर अफ्तादा और पसमानदा गांव शामकोट में पैदा हुए। इन्होंने सहाफ़त और सियासियात के मज़ामीन के साथ ग्रेजुएशन FC कॉलेज से किया। पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB किया। सहाफ़त का शौक था, लिहाजा दौरान LLB ही शाम के औकात में एक अखबार के दफ्तर में बतौर ट्रेनी सब एडिटर ज्वाइन कर लिया। मुआशी ज़रूरत हरगिज़ ना थी, LLB भी मुकम्मल किया और फिर कुल वक्ती वकालत शुरू कर ली और सहाफ़त को हैरबाद नहीं कहा, बल्कि साथ साथ वो मामला भी चलता रहा और जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके कुछ ही अरसे बाद एक बड़े न्यूज़ चैनल में बतौर लीगल असिस्टेंट ज्वाइन कर लिया। 3 साल बाद नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन के एक प्रोजेक्ट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के तौर पर 2 साल काम किया। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद दोबारा वकालत शुरू कर दी। कुछ अरसा पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के लीगल ऑफिसर रह चुके हैं। आजकल एक कंपनी के साथ कॉरपोरेट कंसल्टेंट हैं। लिखने पढ़ने का शौक था, लिहाजा चंद साल कबल वकालत के साथ साथ रोजनामा पाकिस्तान में सियासत और हालात हाजरा पर बाकायदा लिखना शुरू किया। बाद हजार रोजनामा जना में भी कुछ अरसा लिखते रहे। उर्दू पॉइंट, डेली उर्दू कॉलम्स, हम सब और मुकालमा वेबसाइट्स पर इनकी मुआशरती और सियासी मौज़ूआत पर तहरीरें आपको मिलेंगी। वो वहाँ से शाया हो चुकी हैं, वहाँ पे मौजूद हैं और उन कॉलम्स में से इंतहाब है जो ये कलम कटहरा के नाम पर इस पर किताब हमारे हाथ में है और ये इनकी गालिबन पहली किताब है और इनकी एक्साइटमेंट से मुझे बिल्कुल अंदाजा है कि ये इनकी पहली किताब है। ये हमारी आज की तकरीब के दूल्हा है। हम इन्हें मुबारक देते हैं फाउंडेशन की इंतजामिया की तरफ से, हमारे आने वाले मेहमान जो हैं उनकी तरफ से। हम सब आपको कहते हैं, दुआ देते हैं कि आप इसी तरह से लिखते रहें और हम तकारीब मुनक्किद करते रहें। वक्त आया किए बगैर मैं अपनी पहली मेहमान मुकर्रर की तरफ बढ़ूंगी। हमारी आज की पहली मेहमान हैं किरण खान। इनका ताल्लुक मज़ा नगरी से है। हम इन्हें लाहौर में खुशामदीद कहते हैं, अदबी तकरीबात में खुशामदीद कहते हैं। किताब के हवाले से और चौधरी आमिर अब्बास के हवाले से गुफ्तगू करेंगी। बेसिकली मैं तंज़ो मज़ाह की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी 1-2 मज़ाहिया बुक्स भी पब्लिश हो चुकी हैं। तो आमिर साहब से फ़ेसबुक पर ही आशनाई हुई। बड़ा ज़बरदस्त लिखते हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं और इनकी जो तहरीरें होती हैं मोस्टली वो समझ में आ रही होती हैं, मतलब आसान फहम होती हैं। बड़ा अच्छा लिखते हैं, इनकी गिरफ्त होती है। जिस मौजू पर भी लिखते हैं वो सारी तहरीर पढ़े बगैर हम नहीं रह पाते हैं। मुख्तलिफ मौजूआत पर, सोशल इशूज़ पर, हर किस्म के मौजूआत पर इनको मलका हासिल होता है। ये बड़ा ज़बरदस्त इनका अंदाज़ बयान होता है। तो इन्होंने जब अपनी बुक पब्लिश करना चाही तो इन्होंने मुझसे भी मशवरा लिया था कि मैं अपनी किताब पब्लिश कराना चाहता हूँ। मैंने कहा सर आप तो एक वकील मुफ्त में खिदमत दे रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो गई। तो मैंने कहा आपको ज़रूर लिखना चाहिए। अब संजीदा बात करने वाले तो काफ़ी लोग होंगे, तारीफ़ भी मैंने कर ली इनकी कि ये बड़ा अच्छा लिखते हैं। मैं अब अपनी फ़ील्ड में वापस आते हुए कुछ मैंने लिखा है, थोड़ा सा आपको हंसा सकती हूँ मैं इससे ज़्यादा संजीदा नहीं बोल सकती। तो आमिर साहब ये इसको ज़ाती अटैक ना समझिएगा, ये मैंने वैसे ही वकालत और वकीलों के टॉपिक पर मैंने लिखा। वो मुश्ताक अहमद ये हमारे जो टीचर हो गए मुश्ताक अहमद यूसुफ मिज़ाह के उस्ताद हो गए, बकौल उनके आसमान की चील, चौखट की कील और कोर्ट के वकील से खुदा बचाए। लेकिन नहीं, ये उनमें नहीं है, ये अच्छे वाले हैं।
वकील अमन पसंद और कानून के पाबंद लोग होते हैं। 100 बदमाश पिस्तौल दिखाकर जितना माल छीन सकते हैं, वकील तन्हा अपने ब्रीफ केस की मदद से इससे ज्यादा इकट्ठा करते हैं। ये तो बेचारे वो होते हैं कि हमारी मदद के लिए आखिरी हद तक चले जाते हैं, हत्ता के बाज़ औक़ात इन्हें सच भी बोलना पड़ जाता है। वकील का कमाल ये है कि अदालत को मुतमईन ना कर सके तो मुश्तबा ज़रूर कर दे। अल्लाह ने इस पेशे में कुछ ऐसी बरकत डाल दी है कि मुकदमा कोई भी फरीक जीते, दोनों जानिब के वकील नहीं हारते। इन्हें अपने हक हलाल की मेहनत की पूरी फीस मिलती है। अगर कोई ऐसी तहरीर पढ़े जिसे बिल्कुल ना समझ सकें, जैसे आईन पाकिस्तान, फौजदारी कानून, बैंकों की शराइत और ज़वाबित, तो जान जाइए वो किसी वकील की लिखी होगी, जिसे वही समझ सकता है और वही पढ़ सकता है। एक मैंने लतीफ़ा भी इसमें कोट किया था। तो एक डॉक्टर और वकील साहब मिलते हैं और वो डॉक्टर साहब पूछते हैं वकील से, यार जब ऐसे किसी फंक्शन में जाना होता है लोग मशवरे पूछ कर बड़ा जलील करते हैं कि हमें बीमारी के कोई मशवरा मिल जाए, आप क्या करते हैं ऐसी सूरत हाल में जब आपसे मशवरा मांगा जाता है? तो वकील साहब ने जवाब दिया, मैं ऐसे मौके पर मशवरा तो दे देता हूँ मौके पर, लेकिन दूसरे दिन उनके घर फीस का ना वो पहुँचा देता हूँ, रसीद भेज देता हूँ फीस की। डॉक्टर ने कहा, वाह भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगले दिन डॉक्टर को वकील साहब की तरफ से फीस मौसूल हो चुकी थी, उसका रसीद मौसूल हो चुकी। ऐसा ही मतलब हर फील्ड पर ज़ाहिर लतीफ़े तो बनते ही हैं। एक और भी लतीफ़ा मैंने पढ़ा, वो इससे वकालत से रिलेटेड था लेकिन मुझे अच्छा लगा। कहते हैं ज़ियाउल हक के दौर में जब मौसूफ पर बहुत ज़्यादा लतीफ़े बने तो उन्होंने फ़ौज की ड्यूटी लगाई कि वो ऐसे बंदे को ढूंढे जो इन पर लतीफ़े बना रहा है। ज़ियाउल हक के अफसरों ने उस बंदे को ढूंढ निकाला। जनरल ने उससे कहा, तुम मेरे लतीफ़े बना रहे हो, क्या तुम्हें इल्म नहीं मैं इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर हूँ? उस शख्स ने जवाब दिया, लतीफ़े तो मैं ही बना रहा हूँ, मगर ये लतीफ़ा जो आपने अभी सुना है वो मैंने नहीं बनाया। चलें, बहुत शुक्रिया। फारूक शहबाज वड़ाइच साहब अभी तशरीफ ला चुके हैं। सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आप सबकी पुरजोर तालियों में फारूक शहबाज वड़ाइच साहब को मैं बुलाती हूँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो वैसे तो आमिर अब्बास साहब की शख्सियत के हवाले से आप सभी लोग जानते ही हैं, और मेरा इनसे पहला तारुफ हुआ था फेसबुक के ज़रिए। और फेसबुक को वैसे पाकिस्तान में लोग बड़ा बुरा भला भी कहते हैं, यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं और कहते भी हैं कि खराफात की बड़ी जगह है, लेकिन सच्ची बात तो ये कि बहुत से अच्छे लोग वहाँ से आपको मिल जाते हैं। मैंने कुछ इनके लिए लिखा था, मैं चाहूँगा वही आपके सामने पढ़ दूँ। मुझे आम लोगों की तरह फिल्मी हीरोज़ या ताकतवर अफसरान कुछ ज़्यादा नहीं भाते। मैंने ज़िंदगी में अपने हीरोज़ खुद बनाए हैं। इससे मुराद ये नहीं कि मैं किसी की हकीकत तस्लीम नहीं करता। दरअसल सहाफ़त में आने के बाद मेरा सोचने का अंदाज़ यकसर बदल गया है। पहले जिन हीरो से मैं मुतासिर था, सहाफ़त में आने के बाद पता चला कि मैदान सियासत का हो, शोबिज़ का या समाज का, यहाँ पर जो हीरो दिखता है ज़रूरी नहीं वो हीरो हो भी। मेरी नज़र में ऐसा फ़र्द इस दौर का हीरो है जो इस दौर में माशरती नाहमवारियों में नाइंसाफ़ियों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है। चौधरी आमिर अब्बास की तमाम तहरीर मेरी नज़र से गुजरती रही हैं। यूँ लगता है कि गोया पुरानी शनासाई है। इनकी तहरीरें इनकी शख्सियत का पता देती हैं। मेरे हीरोज़ में से एक हीरो आमिर अब्बास भी हैं। वो अपने कलम से मुजरिम को अपने कुटारे में ला खड़ा करते हैं। ये सिर्फ बातों के हीरो नहीं हैं, बल्कि ये मैदान अमल में भी सामने आते हैं। ये खुद वकील भी हैं, मुसन्निफ भी हैं। मुझे लगता है कि इस माशरे को एक नहीं बल्कि दर्जनों या सैकड़ों आमिर अब्बास की ज़रूरत है। फिर कहीं जाकर इस माशरे में लोगों का सांस लेना आसान होगा। माशरे में बढ़ती हुई खराबियाँ, बढ़ता हुआ जुल्म, ये सब नज़र तो आता है, लेकिन मैं इसके लिए खामोश रहता हूँ। ये जुल्म चूँकि कभी मेरे पास नहीं आया, मगर आमिर अब्बास जुल्म की आंखों में आंखें डालकर ना सिर्फ उसे ललकारते हैं, बल्कि जहाँ मुमकिन हो मजलूम का हाथ पकड़कर उसको इंसाफ भी लेकर देते हैं। मैं ऐसे हीरोज़ को सलाम पेश करता हूँ। आप भी ऐसे हीरोज़ की हौसला अफजाई कीजिए, उन्हें सलाम पेश कीजिए, ताकि ये लोग आगे बढ़ते रहें। और इससे आखिरी बात ये कि इनकी ये पहली किताब है। कुछ लोग इन्हें आज दुल्हा कहेंगे, कुछ लोग जैसे मैंने आज हीरो कह दिया। तो मुझे याद है कि जो पहली किताब है, पहली बारिश, पहली मोहब्बत और पहली किताब, ये कई चीज़ें ऐसी आपकी ज़िंदगी में आती हैं जो आप भूल नहीं पाते। तो अगर आप पहली किताब की हौसला अफजाई करेंगे तो मेरा ये ख्याल है कि आमिर अब्बास इसी तरह की अच्छी मज़ीद किताबें लाते रहेंगे। मैं तो इनकी हौसला अफजाई के लिए आगे बढ़ रहा हूँ।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी हौसला अफजाई करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे अगले मेहमान मुकर्रर शाहिद ज़हीर सैयद साहब हैं। तंज़ो मज़ाक की दुनिया में अपनी मखसूस पहचान रखते हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। आपकी पुरजोर तालियों में शुबा कानून जिससे मुअज़्ज़ज़ जज और हम वकला वाबस्ता होते हैं, एक थका देने वाला शुबा है। इस शुबा में फुर्सत अगर मुयस्सर भी आ जाए तो थकावट की सूरत आती है, दानिश तो करीब भी नहीं फटकती। वैसे भी वकला तहरीक से पहले मेरे इस स्यापोश कबीले को मुआशरे में कोई सीरियस नहीं लेता था। मुआशरे में फैली हुई बहुत सी बुरी बातों के साथ साथ एक बुरी बात तो ये भी थी कि किसी वकील को कोई किराए पे मकान नहीं देता, कोई बैंक कर्जा नहीं देता, खुशी से कोई रिश्ता नहीं देता, वगैरह वगैरह। मगर अब ये वगैरह वगैरह बातें ऐसे नहीं हैं। मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ वकला को सीरियस लिया जाता है, बल्कि हंसते खेलते बच्चे और बड़े किसी काले कोट वाले को देख लें तो फ़ौरन सीरियस हो जाते हैं। बिलखसूस पुलिस वाले तो अदालत से पेशी भुगत के आएँ तो कई घंटे सीरियस रहते हैं। जब मैंने कहा कि लिखना पढ़ना दानिश्वरों का काम है तो मैं देख रहा था कि मेरे सामने बैठे मुअज़्ज़ज़ीन के मुअज़्ज़ज़ चेहरों पे लगी बहुत सी आंखें मुझे घूर रही थीं, गोया धमकी दे रही हूँ कि वो भी किताब लिख सकते हैं। मुझे घूरने वाले ये सब लोग मेरे फाजल दोस्त यानी वकला हैं। जी हाँ, आप भी किताब लिख सकते हैं। हमारे अमर भाई ने साबित कर दिया है कि वकील कुछ भी कर सकता है। शुबा कानून में वकला को बार और जजेस को बेंच का नाम दिया जाता है और कहा जाता है कि बार और बेंच गाड़ी के दो पहिए होते हैं। जब से हम इस शुबा में हैं हमने तो यही देखा है कि इन्हीं दो पहियों की वजह से गाड़ी की अलाइनमेंट ख़राब रहती है। हर वकील और जज डबल ग्रेजुएट होते हैं, इसलिए हर दो खुद को दूसरों से डबल दानिश्वर समझते हैं। ये खुशफहमी या गलतफहमी अगर किसी वकील में धर आए तो मसूफ खुद भुगतते हैं या उनकी फैमिली भुगतती है, लेकिन यही खामख्याली अगर किसी मुअज़्ज़ज़ जज के दिमाग में घर कर जाए तो पूरी कौम भुगतती है। रही इल्म दानिश, तो हमारे कानूनी हलकों में तो दानिशमंदाना गुफ्तगू पर बाकायदा बुरा बनाया जाता है। ये आए रोज़ वकला भाइयों के साथ अदालतों के अंदर और बाहर जो छोटे छोटे हादसात पेश आते हैं और बाज़ औक़ात बात बहुत आगे, कई दफ़ा जज साहब की मेज़ से भी आगे चली जाती है, वो दरअसल किसी ऐसे ही चैलेंज से शुरू होती है जो वकला की मजमूई दानिश को दरपेश हो। इस दौर में जब टिक टाक बिकता है या फिर टकाटक बिकता है, किताबों की दुकानें जल चुकी हैं या फिर वहाँ जूतों के खूबसूरत शोरूम बना दिए गए हैं जहाँ जूतों को शीशे के खूबसूरत शोकेसों में सजाकर और एयर कंडीशन चलाकर बेचा जाता है, जबकि किताबें बेचारी नारकली बाज़ार की बगल में फुटपाथ पर पड़ी नजर आती हैं। और तकदीर के काजी का ये फतवा है अदल से कि जो कौम जूतों को सजाकर रखती है उसके नसीब में जूते ही लिखे जाते हैं। हमारे एक क्लास फेलो जो अब माशाल्लाह अकबरी मंडी के बड़े ताजरों में शुमार होते हैं, मेरी किताब हद अदब आई तो मैंने उन्हें भी इसी तरह की तकरीब का दावतनामा भेज दिया। उनका फ़ोन आया, शाह जी अच्छे भले वकील बन गए थे, खुदा का खौफ करें, आप जज बनते, सेनेटर बनते, किसी सियासी जमात के वकील बनते या फिर बहरिया टाउन के ही बन जाते, आप किन कामों में पड़ गए हैं? अगर आपने ये किताब कानून और अदल के बारे में लिखी है तो मेरे मुंह में एक जुमला भर आया है, मगर मजबूरी यह है कि मेरे इर्द गिर्द कुछ खवातीन बैठी हैं। अदालतों में देखो तो खचाखच भरी होती हैं, मगर वहाँ चले जाओ तो खुद बंदा खच बन के निकलता है।
वैसे ये किताबें वगैरह लिखने का कोई फ़ायदा भी है। मैं तो आज तक इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि मेरा नुकसान ही नुकसान हुआ है। मैंने जो वक्त आप लोगों के साथ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में बर्बाद किया, अगर उसी वक्त कारोबार में आ गया होता तो आज मेरा कारोबार अकबरी मंडी की बजाय वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में होता और मैं देखता ये कमीना ट्रंप दोबारा किस तरह सदर बनता है। किताबों के बारे में ये आज का रवैया है, लेकिन ये रवैया नया नहीं। जब हजरत अल्लामा इकबाल का नाम लाहौर हाई कोर्ट के जज के लिए ज़ेर बहस आया तो उस वक्त के चीफ जस्टिस पंजाब शादी लाल बोले, भाई हम तो जिस इकबाल को जानते हैं वो एक शायर है और सुना है कि उन्होंने कुछ किताबें भी रखी हैं, मगर आज किसी को याद नहीं कि उस शादी लाल की शादी हुई थी कि नहीं, और वो लाल था पीला या काला, मगर हजरत इकबाल को एक दुनिया जानती है। ये इल्म की ताकत है। दर हकीकत इल्म अदब और तसनीफ वही कर सकता है जिसका ज़मीर रोशन हो और वो दर्द दिल रखता हो, नफ़ा व ज़रर से बेनियाज हो, और जिसका अज़्म व मसलक हो कि खुला है झूठ का बाजार, आओ सच बोलें, ना हो बला से ख़रीदार, आओ सच बोलें। शहर के दुकानदारों को खबर नहीं होती कि कारोबार उल्फत में सूद क्या है, ज़ियाँ क्या है, लेकिन एक तलख हकीकत ये भी है कि सच हमेशा कटहरे में ही खड़ा नज़र आता है। सो इस सच को मेरे भाई अमर अब्बास कलम कटहरे में ले आए हैं। दाद तो बनती है। कलम कटहरा कानून की किताब नहीं, मगर ये गैर कानूनी किताब भी नहीं। ये शऊर की किताब है। ये ऐसी किताब है जिसके बारे में कहते हैं और कह सकते हैं कि किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त होती है। मेरी आजाना राय ये है कि तकरीब रूनवाई में किताब के मंदरजात कम से कम पढ़े जाने चाहिए। सिर्फ तारफ़ की हद तक बात होनी चाहिए। तहरीर को पढ़ना तो कारी पर कर्ज होता है। इस तहरीर में सहावत से वकालत तक के सफ़र की अमली बातें हैं जिन्हें अमर भाई ने कहने में क्या हर्ज है कि उन्वान से सजाया है। एक दोस्त के मशवरे हैं, क्लास फेलोज़ के चुटकुले हैं, पेशगोइयाँ हैं, नौजवानों के लिए तर्क के अदाब हैं, ख़वातीन को हरासा करने और बच्चों के नानो नफ़का के बारे कवानीन बताए गए हैं, मगर ये कानूनी किताब नहीं है। इसमें लोग खुदकुशी क्यों करते हैं पर भी एक मजमून है, मगर इसमें खुदकुशी करने का कोई तरीका नहीं बताया गया। इसमें जीने के खूबसूरत तरीक़ों का तज़किरा किया गया है। इसलिए ये किताब आप बिला झिझक शौक़ से पढ़ सकते हैं। मैं ऐसी किताब तसनीफ़ करने पर अपने भाई अमर को बहुत मुबारक पेश करता हूँ। शुक्रिया। हमारे अगले मेहमान जिनको हम स्टेज माइक पे दावत देंगे, प्रोफेसर तौफीक भट्ट साहब, सीनियर कॉलम निगार हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में। बहुत खूबसूरत अभी शाहिद साहब ने मज़मून पढ़ा और मुझे खुशी हुई कि उनकी सारी तहरीर बड़ी खूबसूरत थी। तो मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि आखिर में कहीं जाके वो आमिर अब्बास साहब का भी कुछ जिक्र कर दें। तो शुक्र है कि उन्होंने मेरी इस ख्वाहिश की या मेरी इस हसरत की लाज रख ली। तो उससे पहले भी जो है वो लतीफ़ों पर जो है वो गुजारा किया गया। तो हमारे यहाँ जिस तरह अमूमी तौर पे लोग किताब पढ़े बग़ैर उस पे वो लिख देते हैं, उसका जो होता है तबसरा कर देते हैं, तो उसी तरह मुझे यकीन है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से 80% ने आमिर अब्बास साहब की किताब नहीं पढ़ी होगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप सही मानों में आप यहाँ पे आए, तशरीफ़ लाए, आपकी बड़ी मेहरबानी, टाइम निकाला आपने, ये आपकी आमिर अब्बास के साथ मोहब्बत का
ایک منہ بولتا ثبوت ہے. لیکن اس سے بھی آگے کی محبت کا ثبوت یہ ہوگا کہ اگر عامر عباس کی کتاب آپ خریدیں اور وہ کتاب آپ خرید کر پڑھیں تو آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں ملیں گی, ایسی باتیں, ایسا سچ جو کہ ہم لوگ اب لکھنا یا بولنا جو ہے وہ بھول گئے ہیں. اسحار رانا صاحب جرأت کر لیتے ہیں ایسا سچ بولنے کی, عامر عباس نے بھی کیا ہے, میرے میں تو ہمت نہیں. میں تو اپنا کالم یا کوئی تحریر جو ہے وہ لطیفوں سے یا ادھر ادھر سے کوئی چیزیں اکٹھی کر کے تو اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ایک اس میں کو تھوڑی بہت جان ڈل جائے. لیکن اصل تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سچ بولنے والے لوگ بہت ہی کم رہ گئے ہیں. ڈر اور خوف کی جو فضا ہے اس نے ہم سے ہمارا سچ چھین لیا ہے. اور کیا زمانہ آ گیا کہ لوگ جھوٹ بولنے کو جو ہے وہ گناہ نہیں سمجھتے, لوگ سچ بولنے کو گناہ سمجھتے ہیں. تو جب تک ہم اس کلچر سے, اپنی بد اخلاقی کے اس کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے, یہ معاشرہ اسی طرح سے تباہی کی طرف تیزی سے بڑھتا چلا جائے گا جس طرح سے یہ تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس فضا میں اور اس ماحول میں عامر عباس کا ایک کتاب لے کے آنا, اور اس کے باوجود کہ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کتاب کی اب کیا حیثیت ہے, اور یہ جب میرے پاس آئے تھے مجھے کتاب دینے کے لیے تو میں نے تب بھی انہیں کہا تھا, میں نے کہا کہ پاکستان میں تو اب وہ کتابوں کا جو ہم حال دیکھتے ہیں, میں نے ان کو ایک بات سنائی تھی. میں نے کہا میں اپنی بیگم سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر صوفے پہ یا کرسیوں پہ ڈسٹ پڑی ہوگی تو میں اسے برداشت کر لوں گا, لیکن میری کتابوں پہ اگر ڈسٹ پڑی ہوگی تو میں اسے برداشت نہیں کروں گا. تو کتاب کی تکریم اس لیے بھی ہم سے لازم ہے کہ قرآن مجید بھی ایک کتاب ہے اور اس کے ساتھ ہماری ایک نسبت ہے, اور پھر آگے جا کے اور کتابیں جن میں ایسا سچ بولنے کی کوشش کی گئی ہو جس میں آپ یہ محسوس کریں کہ اس میں کچھ رہنمائی جو ہے وہ قرآن مجید سے بھی لی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتاب کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہوتی, وہ کتاب ایک بڑی کتاب ہوتی ہے. تو عامر عباس نے ایک بڑی کتاب لکھی. یہ FCC کالج لاہور میں میرے بڑے ہی عزیز اسٹوڈنٹ تھے, بہت محبت کرتے تھے اور بڑی دلچسپ شخصیت کے مالک تھے. ان کے دوست تھے منڈی بہاؤدین کے کچھ. تو میں ان دنوں FCC کالج کا ایک ہاسٹل کا وارڈن بھی تھا اور چیف پراکٹر بھی تھا. تو میرا جو گھر ہے وہ ہاسٹلس کے بالکل سامنے تھا. تو اس میں بڑے مزے کی محفلیں ہوا کرتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ ایک بار ملک معراج خالد صاحب ہمارے گھر آئے اور وہ ان کے جو دوست تھے منڈی بہاؤدین کے, وہ ان سے ملنے کے لیے تشریف لے آئے. تو عامر عباس شاید سویا ہوا تھا, انہوں نے اسے اطلاع نہیں کی. تو انہوں نے ملک صاحب کے ساتھ تصویریں بنائیں, معراج خالد صاحب کے ساتھ, وہ اس وقت شاید نگران وزیر اعظم تھے. تو جب عامر عباس کو پتہ چلا کہ جی معراج خالد صاحب ادھر آئے ہوئے تھے اور میرے دوست ان سے ملنے کے لیے گئے, تو مجھے پتہ چلا جی کہ اب یہ جو عمر ہال تھا آپ کا, عمر ہال میں مجھے پتہ چلا جی کہ ایک لڑکا جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا. اچھا, میں نے کہا, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بے ہوش بھی آپ کی وجہ سے ہوا ہے. میں بڑا گھبرا گیا کہ یار, میں ادھر جلدی عمر ہال پہنچا تو پتہ چلا جی کہ عامر عباس صاحب جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئے ہیں, اور اس صدمے سے بے ہوش ہو گئے ہیں کہ جی ساروں کو بلایا سر نے, تو مجھے کیوں نہیں بلایا ملک معراج خالد صاحب کی اس میں. تو بہت ہی محبت مربت اور ادب والے انسان, اور اللہ نے انہیں ایک رائٹر بھی بنایا اور ایک وکیل بھی بنایا. وکیل ہوتے ہوئے انہوں نے مطلب بہت جاندار سچ بولا اپنی کتاب میں. مجھے یاد ہے ایک بار میں یہ شاہ جمال کے قبرستان میں اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا,
شاید اپنے بزرگوں کی قبر پہ حاضری کے لیے، تو ایک کتبہ تھا اس پہ لگا ہوا کہ یہاں سچا وکیل دفن ہے. تو میرا بیٹا مجھ سے کہنے لگا ابو یہاں 2 آدمی دفن ہیں. تو عامر عباس ایک سچا آدمی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وکیل بھی ہے. تو ہم اسے اس کی گو کہ یہ اس کی کتاب بہت پہلے آنی چاہیے تھی. اور جس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی شخص جو ہے وہ کئی برسوں تک بے اولاد رہے اور پھر اچانک اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے، تو جو اس کو خوشی ہوتی ہے بیٹی کے پیدا ہونے کی، تو وہی خوشی جو ہے وہ عامر عباس کو بہت عرصے کے بعد اس کتاب کے شائع ہونے پہ. بہت شکریہ. ہاں بہت شکریہ سر، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہم جوتوں کو تو شوکیس میں رکھنا پسند کرتے ہیں اور کتاب خریدنا نہیں چاہتے. کسی کی مہربانی کوئی ہمیں گفٹ کر دے، اس میں سے بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پھر ہم اس کتاب کے ساتھ کیا کریں. ہم کتاب لینا نہیں چاہتے، ہم پڑھنا نہیں چاہتے، لیکن اس کے باوجود ہم جس تواتر سے تقاریب کروا رہے ہیں، اس میں فاؤنڈیشن میں بھی کروا رہے ہیں اور لاہور میں بھی ہوتی رہتی ہیں، تو کتاب کا مستقبل کوئی ایسا برا بھی نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اپنی نئی نسل کو اس کی طرف واپس لے کر ضرور آئیں گے. میرے اگلے مہمان مقرر ماہر طب ہیں. سوشل موضوعات ان کی دلچسپی کا خصوصی موضوع ہیں. حساس اور درد مند دل رکھتے ہیں. آپ سب کی پرزور تالیوں میں ڈاکٹر ظہیر اختر. دنیا میں آج تک جتنی بھی فلمیں بنی ہیں، جتنے بھی ڈرامے بنے ہیں، جتنے بھی ناول لکھے گئے ہیں، اور اسار رانا صاحب کا سچ میں بڑے شوق سے رات کو ٹی وی پہ دیکھتا ہوں سر. اور توفیق بھائی کا بھی جو کالم جس میں سچ ہی سچ ہوتا ہے، سچا بندہ ہی بات کر رہا تھا کہ سچ لکھنے والے اور بولنے والے کم رہ گئے ہیں، اس کو بھی بڑی محبت اور شوق سے پڑھتے ہیں. تو وہ بھی انسانوں کے متعلق ہی بات ہو رہی ہوتی ہے. اینکر جو بات کرتے ہیں انسانوں کے متعلق ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان سب سے بڑی کتاب ہے. اور عامر بھائی کی جو خوبی اور جو محبت اور شوق سے میں نے پڑھا، شاید یہ توفیق بٹ صاحب نے لکھا کہ آپ ایک دفعہ پڑھنا شروع کریں، یا گلے نقوی صاحب نے لکھا تھا، تو پھر یہ کتاب خود اپنے آپ کو پڑھوائے گی. تو واقعی یہ پڑھنا شروع کیا اور پھر یہ پڑھتا ہی چلا گیا. اور جب میں نے یہ دیکھا تو سچی بات یہ ہے کہ عامر بھائی مجھے یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یار آپ ایک ڈاکٹر ہو یا آپ ایک وکیل ہو. اس کے اندر انہوں نے ایسی ٹرمینالوجی یوز کی ہیں جو میرے اپنے اسٹوڈنٹس کو، پی جیز کو جو فیلوشپ کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا، اور انہوں نے بالکل وہ صحیح اور وہ سچ لکھی ہیں. کیا خوبصورت باتیں کہی ہیں انہوں نے اس کے اندر. اگر ہمارے ایک بہت بڑے اسٹیج کے فنکار ہیں امان اللہ صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مشاہدے کا بادشاہ تھا. جو اس نے دیکھا اس نے اسٹیج پہ لا کے رکھ دیا. تو میں اگر یہ بات کروں گا عمیق اور گہرا مشاہدہ اگر کتاب میں اترنا ہو تو چودھری عامر عباس کی قلم اور کٹہرا بن جاتی ہے. عام سی سٹوریز جو میرے اور آپ کے سامنے ہر روز ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو ایسے قصہ گو انداز میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور اتنی محبت کے ساتھ اور گداز دل کے ساتھ کہ صرف ان مسائل کی نشاندہی نہیں کی، ان کا ساتھ حل بھی پیش کیا. مطلب ہے کہ کالم آپ ان کا وہ پڑھتے جائیں تو یہ آپ کو بتاتی چلی جائے گی کہ دنیا کے لوگوں کے کیا مسئلے مسائل ہیں اور ان کے اندر ان کا حل اور ان کا کیا ہے. اور باقی جو بات کی کہ آج کل بدقسمتی یہ ہے، سچی بات ہے کہ لوگ اس پہ بہت جا رہے ہیں. ہمارے ڈاکٹر اس کو یوز کر کے اپنی ڈاکٹری کرتے ہیں. بھائی اس پہ جو لکھا ہوتا ہے یا جو آپ لکھتے ہو، میرا ماننا اور یقین ہے کہ وہ آپ کا نہیں ہے، وہ ان کا ہے جنہوں نے یہ بنایا ہے. آپ کا صرف وہ ہے جو آپ کی کتاب کے اندر ہے. قرآن کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے نا، اس پہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن مصحف کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، اس کی شکل میں گھر میں ضرور موجود ہونا چاہیے. ورنہ جو ایک حدیث آتی ہے نا کہ قرآن کے صفحے اٹھا لیے جائیں گے روز قیامت میں، سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات کیسے ہوگی. لیکن اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر صرف اسی پہ آ گیا اور کتاب لکھنا بند ہو گئی اور صفحے آنا بند ہو گئے اور سارے اسی پہ آ گئے تو عین ممکن ہے ایک دن وہ ایک کلک پہ سارا قرآن اڑا دیں، اور یہ عین ممکن ہے. تو لہٰذا کتاب لکھنا، کتاب پڑھنا، پڑھنے والے بھی سعادت بننا، لیکن اس سے زیادہ وہ ہیں سر جو لکھتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اب اس کی تھوڑی سی جو میں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑھی ہیں، جو سر آپ نے NCA کی تعریف کی ہے کہ ایک دن کے لیے گیا اور آپ اسی کے ہو کے رہ گئے، کوئی شک نہیں، بہت بڑا اس میں دائرہ ہے. اسی طرح IBS اور ہائپوکونڈریوسس سنڈروم، سر 25 سال سے میں ڈاکٹری پڑھا رہا ہوں. سچی بات ہے کہ ہائپوکونڈریوسس سنڈروم کا میں نے بھی پہلی دفعہ پڑھا ہے، جنہوں نے آپ نے اپنی کتاب کے اندر اس کا ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ پھر آپ نے جو بات کی ہے کہ ہاں جی، ہر ہاسپٹل کے اندر کینسر ڈویژن، ہر ڈویژن کے اندر کینسر ہاسپٹل بنائے جانے چاہیے. یہ ہمارے دل کی بھی آواز ہے، کیونکہ اب ہوتا یہ ہے کہ بدو ملی میں، چک جھمرے میں، سانگلا ہل میں کسی کو ڈاکٹر کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے، انہوں لاہور لے جاؤ،
لاہور کتنے لے جاؤ, کہاں پہ جانا ہے, کیا کرنا ہے. بہت بڑی بیماری ہے. میں چونکہ ٹی بی کو دیکھتا ہوں گلاب دیوی, یقین جانے ٹی بی ایک ایسی بیماری ہے جو ایک اچھا ڈاکٹر محلے میں بیٹھ کے ٹریٹ کر سکتا ہے, لیکن نہیں ٹریٹ ہوتی. لوگوں کو نہیں آتا ٹی بی کا علاج کرنا, اور اس وجہ سے ایک نہیں, دو نہیں, 10 بندوں کو گھر کو ٹی بی لگ جاتی ہے, اور پھر جب سیریس ہوتا ہے تو ہمارے گلاب دیوی کے اندر آتے ہیں. تو ان کی جو یہ تجویز تھی اس کے اندر یہ بہت 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 اچھی بات ہے. اور شوگر کے متعلق, چونکہ شوگر کا بھی اسپیشلسٹ ہونا جی میں, تو شوگر ایک آپ کی وفادار ساتھی ہے, ساری زندگی نہیں ساتھ چھوڑتی. تو اس کے لیے حکیموں کو, عطائیوں کو, یہ کو ان کو اس کا نہ چلیں. جو سٹینڈرڈ علاج ہے, مروجہ علاج ہے, درد دل رکھنے والا ڈاکٹر ہے جو آپ کی سستی دوائی لکھے لیکن افیکٹو ہو, گردوں کو نقصان نہ دے, اس کے پاس جائیں اور اس سے ہی رجوع کریں. آپ لوگوں سے مل کے سر بہت خوشی ہوئی. دنیا جہان میں میں نے لیکچر دیے ہیں ڈاکٹری کے اوپر, پورے پاکستان میں یا سوشل میڈیا پہ ڈاکٹری پہ لیکچر, لیکن عائشہ آپ کا بہت ایک دفعہ پھر شکریہ کہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں میں, جو کہ صحیح معنوں میں پڑھے لکھے ہیں, جو کہ سوشل طبیب ہیں آپ لوگ سارے, ٹھیک ہے نا, خاص طور پہ ہمارے بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں, سر آپ کا بہت شکریہ کہ آج مجھے موقع ملا. تھینک یو ویری مچ. وقت ضائع کیے بغیر تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے اگلے مہمان آکسفورڈ, کیمبرج, لنکن ان سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں, لاہور بار کونسل کے سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں, بیرسٹر محمد احمد قیوم صاحب, آپ کی پرزور تالیوں میں. تیسری پشت کا وکیل ہوں. دادا سپریم کورٹ کے جج تھے, والد صاحب بھی ایکچولی ہائی کورٹ کے جج رہے, اٹارنی جنرل رہے. مگر جب میں اس پروفیشن کے اندر آنے لگا تو والد صاحب نے کہا کہ تیرے بس کا کام نہیں, تو اس پروفیشن کے اندر نہ, تو بہت نرم ہے. یہاں پہ گفتگو وغیرہ وکیلوں کے بارے میں ہوئی. یہاں پہ یہ کہا گیا کہ ایک درست ہے, ایک لیول کے اوپر وکیلوں نے اپنی حرکات کے ذریعے ہمیں اپنے آپ کو, اس پروفیشن کو ایک لطیفہ ہی بنا لیا ہے. مگر میرے نزدیک یہ عبادت اور ایکچولی ایک خدائی صفت ہے جس کے تحت ہم لوگوں کو انصاف دلوانے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. تو یہاں پہ یہ کہہ دینا کہ جی عامر عباس صاحب نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے باوجود اس کے کہ وہ وکیل ہیں, وہ ایسی بات نہیں ہے. عامر عباس صاحب نے ایک بہت زبردست کتاب اس لیے لکھی ہے کیونکہ وہ ایک وکیل ہیں. اور سمجھانے کی میں کوشش وغیرہ آپ تمام دوستوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے خاندان ٹوٹتے ہوئے آتے ہیں, ہمارے سامنے قتل آتے ہیں, ہمارے سامنے ناانصافیاں آتی ہیں, اور اگر آپ ایک سینسٹیو آدمی ہیں تو لٹرلی یا تو آپ اپنے آپ کو پیسوں کے اندر یا کسی اور چیز کے اندر آپ گم کر لیتے ہیں, یا پھر اگر آپ سینسٹیو آدمی ہے تو آپ کو لٹرلی تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کی نظر اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ آپ ہر نقطے کو, ہر ناانصافی کو, ہر معاملے کو دیکھتے ہیں, اور آپ کے اندر سے تھراپی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پر لکھنا یا کچھ کہنا چاہتے ہیں. عامر عباس صاحب کی میں نے یہ کتاب پڑھی ہے, ابتدا میں کم پڑھی ہوئی تھی, مگر یہ درست ہے, یہ آپ پڑھتے ہی جاتے ہیں. یہ کتاب نہیں ہے, یہ مضامین کا مجموعہ ہے. ان کو جو ایک چیز کنیکٹ کرتی ہے وہ عامر عباس صاحب خود ہیں. ایک دل رکھنے والا آدمی ہے, اور نظر یہ بیچ میں آ رہا ہے کہ کوئی بھی معاملہ جو ان کے سامنے آیا اس پر انہوں نے کھل کر لکھا. جرنلزم کے اندر بھی بیک گراؤنڈ ہے, جرنلسٹ کے انداز میں بھی لکھا, سٹائل وہ موجود ہے, مگر جو ڈیپتھ میں جا کے نقطہ کیا ہے وہ عامر عباس اس کے بارے میں یہاں پہ ڈیٹیل کے اندر بات کرتے ہیں. سوال یہ آتا ہے کہ قلم کے کٹہرا کتاب کا نام رکھا کیا, کٹہرے کے اندر ہے کون؟ میں نے جب اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن لکھا تو میں نے لکھا کہ جی قلم کے کٹہرے کے اندر یہ ہے. میں نے اتنی زیادہ کتاب تب نہیں پڑھی ہوئی تھی, یہ آ گئے. بٹ میرا ایکچولی کتاب پڑھنے کے بعد یہ, اور سگنیفیکنٹ پورشن میں نے اس کا پڑھا, پڑھنے کے بعد مجھے یہ بیچ میں احساس ہوا کہ عامر عباس نے اپنے آپ کو خود کٹہرے کے اندر یہاں پہ ڈالا ہے, بیکاز یہ ان کی ذہن کی ایک طریقے سے انٹلیکچوئل آٹو بایوگرافی آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بندے کا ذہن کس طریقے سے ڈیولپ ہو رہا ہے, اور مختلف چیزوں کے اوپر ان کے جو تاثرات ہیں انہوں نے, عامر عباس نے کافی کھل کے لکھا ہے, اور ایسے ایسے ٹاپکس کو ٹچ کیا ہے, ٹھرک, خرک, اس طریقے سے سارے. آپ ہنسیں گے تو صحیح, مگر کوئی بندہ دور, انٹرنیٹ سیکس, اب آپ کہتے ہیں اس کے اوپر کیا بندہ لکھے. پاکستان کے اندر سب سے زیادہ بیچ میں پورنوگرافی کنزیوم کی جاتی ہے دنیا میں, یہ کڑوا سچ ہے, مگر کوئی لکھتا ہی نہیں ہے. بھائی نے ہمت کی اور کھل کے بیچ میں اس کے اندر لکھا ہے, اور اس انداز میں لکھا ہے کہ جو حق ایک انٹلیکچوئل طریقے سے اچھے انداز کے اندر اس کو ایگزامن کیا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. ایک بابا جی کے بارے میں انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے, بس کے اندر ایکچولی ایک لڑکی ٹریول کر رہے ہیں, ان کو ٹانگ بار بار بیچ میں ماری جا رہے ہیں.
یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر. کسی مرد کو کیا ہے یہ چیز ایڈریس وغیرہ کرنے کی ضرورت ہوگا؟ انہوں نے عورتوں کے اوپر انہوں نے کھل کے بیچ میں اس کے اندر سارا لکھا ہے. ناٹ اونلی ڈڈ ہی ایگزامن، ہی ہیز ہائی لائٹڈ اٹ کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر اگر کوئی لڑکی بیچ میں ٹریول کر رہی ہے تو اس کی کیا مشکلات ہیں. ایک باپ کے انداز کے اندر انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ بیٹی کو چوٹ لگی، چھوٹا سا بیچ میں 1 صفحے کا ہی بیچ میں مضمون ہے، مگر باپ کے اوپر کیا، اور وہاں سے ان کی سوچ اس چیز کے اوپر گئی کہ جی بچی کی جب ہم شادی کرتے ہیں اسے پوچھے بغیر کر ڈالتے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا پورا ایک دکھی درد، سوچنے والا درد اور ایک اچھے انسان کی انسانیت اس کے اندر بیچ میں دکھا رہے. تو قلم کٹہرے کے اندر ایک انداز کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا جسٹ بائی دا سلیکشن آف دا ٹاپکس، اور ان کے اوپر جو کیا میں اس کے اوپر پھر دہراؤں گا، مکمل طور پہ سرخرو ہوا ہے، کیونکہ جس انداز کے اندر لکھا ہے اور جو سچ لکھا ہے اٹ از ایبسلیوٹلی آؤٹ اسٹینڈنگ. دوسرا میں آپ تمام دوستوں کے سامنے یہ بیچ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کتاب ایک ایسی ہے کہ جو پچھلے سال، اور اس پچھلے سال میں پڑھنی شروع کی تھی، 4 دن ہی گزرے ہیں، اب اس سال کے اندر ہم بیچ میں موجود ہیں، جس نے مجھے ذاتی طور کے اوپر اثر کیا. اس چیز کی وجہ سے نہیں کہ میرا بھائی وکیل ہے، اور ہم تو وکیل اپنے آپ کو ویسے بھی توپ سمجھتے ہیں، کسی اور کی بات کی کسی اور کے ذہن کے اوپر ہم نے کیا بیچ میں اسے اثر وغیرہ لینا. مگر جن چیزوں کو میرے بھائی نے ٹچ کیا، اور میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں، آج آنے سے پہلے میرے آنکھوں میں سے آنسو نکلے. انہوں نے اس کے اندر پچھلے، جو میں کہہ رہا ہوں پچھلے سال کے اندر، پہلے انہوں نے لکھا مینو میرے شعر دے کول لے جاؤ. جب ان کے والد صاحب فوت ہوئے تو ان کے دادا جس کرب میں سے گزرے اس کے بارے میں وہ مینو میرے شعر دے کول لے کے آؤ، اور وہاں پہ ایک جملہ خاص طور کے اوپر جس کے اوپر میں ہل گیا کہ وہاں پہ انہوں نے، ان کے والد دادا صاحب نے یہ کہا کہ میری باری تھی، تو کیسے پہلے چلا گیا. کوئی بھی اگر دل رکھنے والا یا کوئی ان چیزوں کے اندر سے گزرا ہونا، تو مجھے اپنے چچا کا یاد آیا. جب میرے والد سے چھوٹے چچا تھے، میرے والد سے پہلے فوت ہو گئے، تو والد نے بھی یہی کہا. اور آپ کو، اگر آپ سینسٹیو بندے ہیں نا، اور اگر آپ نے ایمپتھی جو اس کتاب کے اندر نظر آ رہی ہے، سمپتھی نہیں، انسانی دل جو نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ ہل جاتے ہیں. ایک انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہوا جس کے اوپر میں ایکچولی آج میرے آنسو نکلے ہیں. انہوں نے ایک لکھا ہوا ہے کہ میں نے اپنے والد کی میت کو چوما، اس سٹیج کے اوپر کیا کچھ مجھے اپنے والد یاد آئے، اور سچی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری آنکھوں میں سے آنسو آئے. اور وہاں پہ پھر ایک یہ چڑ کا بھی ذکر آیا کہ ایک محترمہ نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نہیں یار یہ اس طرح کر کے نہیں کرتے، اور پھر انہوں نے ایک اسلامی نقطہ نظر سے یہ بھی بیچ میں بتایا کہ کیوں کر جائز ہے. مگر قلم کٹہرے میں انہوں نے لا کے مجھے بھی اس طریقے سے رکھ لیا کہ میں تھوڑا سا لیٹ اس لیے بیچ میں پہنچا کہ آج ہمارے ایک جج، ہائی کورٹ کے سابق جج صاحب کا جنازہ تھا. اسی طریقے سے جیسے یہ ان کو یہ چیز چبھی وغیرہ، میں شاید خود اس انداز کے اندر کمزور ہوں کہ میت کے سر کے اوپر ہی میں گپیں لگا رہا تھا کھڑے ہو کے. یہاں پہ بھی آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں، تو معاشرے کو بھی قلم کٹہرے کے ذریعے انہوں نے یہاں پہ لا کے سامنے رکھ دیا. اس کے علاوہ یہ کتاب پڑھنے کے لیے، بیکاز میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کتاب یا رائٹر کے ساتھ انفارچونیٹلی سلسلہ یہ ہو گیا، اور لکھنے کا جو انداز ہے وہ اس لیے ہے کہ بہت ایکسیسیبل ہے. دس از ناٹ لٹریچر، معذرت کے ساتھ. لٹریچر آج کل مٹتا اس لیے جا رہا ہے کہ وہ عام بندے سے کنیکٹ نہیں کرتا. سوشل میڈیا اس لیے سب سے زیادہ پاورفل ہے کہ ایک جملے کے اندر بات کرتے ہیں، ٹھا جا کے یہ لگتا ہے آپ یا لائک کرتے ہیں یا آپ ڈس لائک کرتے ہیں. آپ کے ذہن کو بھی انہوں نے بائنری بنا دیا، پسند آیا یا نہیں پسند آیا. تو کامنٹ کے اندر بھی ایک جملے میں آپ بخیو دھیڑ دیتے ہیں، یا ایک جملے میں آپ زیادہ زیادہ لکھتے ہیں ویری گڈ، ایکسلنٹ. کیوں ہے، کس طریقے سے ہے، وہ چیز وغیرہ نہیں ہے. عامر عباس صاحب کے بھی یہ زیادہ تر جو مضامین ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور نیٹ وغیرہ کے اوپر ہی انہوں نے، میرے بھائی نے لکھے ہوئے ہیں. اور آپ ایک طریقے سے تھراپی کے طور کے اوپر سوشل میڈیا اور فیس بک کو آپ استعمال بھی کرتے ہیں، اپنا غصہ یا جو آپ کے تاثرات ہیں. مگر اس بھائی کے اندر اچھی چیز ہے کہ ایک جملہ نہیں، ٹک ٹاک نہیں، 30 سیکنڈز نہیں، پورا مضمون ویل کنسیڈرڈ، ویل بیلنسڈ، ایک جرنلسٹ کے انداز میں. کیونکہ جیسے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ جو وکیل جو اتنا زیادہ چیزیں لکھتا ہے، ہر مقدمہ ہمارے لیے ایک طریقے سے افسانہ ہوتا ہے، جس کا ایک اختتام ہوتا ہے، جس میں ٹریجڈی بھی ہوتی ہے، کم خوشی ہوتی ہے. ایک پارٹی ہمیشہ گالیاں یا دل کا ٹوٹا ہوا وہاں سے جاتا ہے. تو میرے بھائی نے فار ایگزامپل یہاں پہ ایک کسٹڈی کے معاملہ کا افرا سے مجھے ملا دو، ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے.
میں بھی خود اس طریقے سے گزر چکا ہوں. اس میں انہوں نے وہ لکھا ہوا ہے کہ ایک باپ اپنی بچی سے کس تڑپ کے ساتھ مل رہا ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں. اور وہی ایک اچھے وکیل کا, ایک پراپر وکیل کا اور پراپر انسان کا تو رہا امتیاز ہے کہ وہ سینسٹیوٹی, وہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. مانا کہ آپ نے اپنا موقف کرنا ہے, مگر وہ آپ مکمل طور پہ اندھے بھی اپنے کلائنٹ کے لیے نہیں ہو جاتے. اور یہ جو درد اور جو انسانوں کا یہ معاملہ اس مشین کے اندر, انصاف کی مشین کے اندر سے جو بیچ میں گزر رہا ہوتا ہے سارے کا سارا, وہی اس کتاب کی خوبصورتی ہے. کہنے کے اوپر میں اس کے اوپر ابھی بھی میں نے کافی بیچ میں ٹیگز لگا کے لایا ہوں, بولنے کو تو میں کافی ایٹ لینتھ بول سکتا ہوں اور بہت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ دوست بھی یہ پڑھیں اور آپ دوست بھی اس کو اب دیکھیں گے. اور میں نے تو اپنے اس کو اپنے بھائی کو, میں ان کو کوئی اتنا خاص جانتا نہیں, تو میری بھی انٹریکشن سوشل میڈیا کے اوپر, مگر ان کو میں نے اپنے دل کے پاس پایا. دل والا آدمی ہے اور کھل کے لکھتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے لکھتا ہے. دس از اے بک آئی ویری ہائیلی ریکمینڈ, اور ضرور پڑھیے گا جی. بہت شکریہ سر. ہمارے اگلے مہمان مقرر اینکر پرسن ہیں, فوڈ ایکسپرٹ ہیں, معروف میڈیا پرسن ہیں. ان کے نام سے, ان کی نصیحتوں سے کون واقف نہیں ہے. محسن بھٹی صاحب, آپ کی پرزور تعلیم. عامر صاحب سے جیسے ابھی احمد قیوم صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی بھی ملاقات نہیں تھی, ڈاکٹر صاحب ابھی آئے ہوئے تھے گلاب دیوی والے, تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بھی ملاقات نہیں تھی, اور حیران ہوں کہ میری بھی ملاقات نہیں تھی. اور ہم سب ان کے غائبانہ ان کے فین ہیں, ان کو پڑھتے ہیں, ان کو سنتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں. اور وہاں سے ان کے ساتھ ایک ایسا تعلق ایک ڈیولپ ہوا, ایسا ایک رشتہ ڈیولپ ہوا کہ بالکل نہیں لگا کہ ہم شاید پہلی بار مل رہے ہیں, کیونکہ اتنا ہم قریب ہو جاتے ہیں کسی کے. اب عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت سے, ہم ڈرامے بھی دیکھتے ہیں, فلمیں بھی دیکھتے ہیں, کتابیں بھی پڑھتے ہیں. اب وہ ظاہر ہے لکھاری ہیں, لکھنے والے ہیں, انہیں دانشور بھی کہتے ہیں انہیں. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہنے کو تو دانشور ہیں, لیکن مجھے تو وہ دانشور لگتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے خود ہی کوئی چیزیں تخلیق کی ہیں. ان کے اپنے ذہن میں جو چیزیں آ رہی ہیں انہوں نے وہ کی ہیں. ان کے پاس زمینی حقائق یا وہ ڈیٹا یا وہ نالج ہے ہی نہیں ہے, اور سطحی سی باتیں لکھ دیتے ہیں. اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کو اس طرح کے واقعات میں سمو کے لکھ دیتے ہیں. مجھے تو وہ دانشور لگتے ہیں. تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مٹی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, جن کے پاس حقیقی علم ہوتا ہے, جو وہاں پہ روز جن کا مشاہدہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اب عامر عباس کو ہم جب ان کی تحریریں پڑھتے ہیں, جب ان کو ہم سنتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ کہاں قصور سے چلتے ہیں, اور بسوں میں بھی ٹریول کرتے ہیں, گاؤں میں بھی, چوپال میں بھی, وہاں پہ مختلف محفل میں, پھر عدالتوں میں, پھر لوگوں کے ساتھ. ان کے پاس اصل جو نالج ہے, جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے, وہ بھی ہوتی ہے. پھر صرف انفارمیشن نہیں ہوتی ہے, یہ اس کا پھر حل بھی ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر صرف وکیل نہیں ہے, صحافی بھی موجود ہے, پھر ایک بڑا اچھا ایک نیک دل انسان بھی موجود ہے. تو یہ پھر اس کا حل بھی ڈھونڈنے نکلتے ہیں اور مختلف لوگوں سے ملتے ہیں, اس کا بڑا اچھا حل بھی پیش کرتے ہیں. اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس سب کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا ہے, کہ اس کو مضامین کی صورت میں چھاپ کے گاہے بگاہے مختلف سوشل میڈیا پیجز پر بھی, مختلف اخبارات میں بھی یہ چھاپتے بھی رہے ہیں. لیکن اب ایک کتاب کی صورت میں اس کا مجموعہ اکٹھا کر کے بھی ہم تک انہوں نے پہنچا دیا ہے. اور اب ہمیں یہ کرنا چاہیے, بڑی خوبصورت بات کی کہ میرے سے پہلے ابھی دوست آئے ہوئے تھے, کہ ہمیں وہ کتاب خرید کے پڑھنی چاہیے. میرے دوست ہیں رانا طارق صاحب, رائل ٹیگ ایک بڑا مشہور برانڈ ہے, اس کے اونر ہیں. اب ان کی ایک چین سٹورز ایسوسیشن ہے, مختلف برانڈز کے مالکان ہیں ادھر. مجھے ان کی ایک روایت بڑی پسند آئی. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے مختلف برانڈز کی آؤٹ لیٹس کھولتے ہیں مختلف مالز میں, مختلف ایریاز میں,
اور وہاں پہ ان کے برانڈ مالکان جاتے ہیں اس اوپننگ پہ اور جا کے وہاں پہ اس دن خریداری کرتے ہیں. وہ چاہے ان کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں یا نہیں ہیں, ان کو وہ جوتے چاہیے یا نہیں چاہیے, ان کو وہ زنانہ ڈریس چاہیے یا نہیں چاہیے, لیکن انہوں نے وہاں سے خریداری ضرور کرنی ہے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو سکے. تو میں بھی یہی چاہوں گا کہ میں عامر صاحب سے یہ کتاب خرید کے لے کے جاؤں, اور آپ میں سے بھی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کتاب خرید کے لے کر جائیں تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو. اور ہم جب وہ اس کو خرید کے لے کے جائیں گے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے بھی. ویسے تو اس کتاب کے مندرجات ایسے ہیں کہ آپ نے جب ایک بار شروع کر لی تو آپ نہیں چھوڑیں گے, اسے ضرور پڑھیں گے, لیکن اس کے بعد جب پیسے بھی دیے ہوں گے تو پھر بالکل ہی نہیں چھوڑو گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. ہماری تقریب اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے. تقریب کے مہمان خصوصی ہیں گل نوحیز اختر صاحب. دوبارہ سے کسی تعارف کے محتاج نہیں, مزاح نگار, کالم نگار, اسکرپٹ رائٹر. آپ پرزور تعلیم. میرا خیال ہے عامر صاحب کی تمام جو تحریریں ہیں, دیکھیے ہم جب تقریب میں آتے ہیں تو میرا ایک ذاتی خیال ہے کہ ہم اپنے کام چھوڑ کے, کچھ مصروفیت چھوڑ کے, کچھ اپنے ضروری فرائض جو ہم نے سر انجام دینے ہیں وہ چھوڑ کے یہاں آتے ہیں. تو ہمیں بہرحال گفتگو میں یا باتوں میں وہ دلچسپی ضرور قائم رکھنی چاہیے جسے دوسرا سن سکے. ہم سب جانتے ہیں ہم سنجیدہ ٹاپکس پہ ہم بولتے چلے جائیں کوئی مسئلہ ہی نہیں, جتنی مرضی دیر بول لیں. لیکن عامر صاحب کی کتاب پہ بولنے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں سیریس ہونے کی ضرورت ہے. ان کی کتاب میں نے 2 دفعہ پڑھی. یہ میں پہلا بندہ ہوں جس نے 2 دفعہ مکمل پڑھی. ایک دفعہ تو میں پوری پڑھ چکا ہوں جب انہوں نے یہ سارے کالم فیس بک پہ لگائے. دوسری دفعہ کتاب کی شکل میں. تو میں اسحاق رانا صاحب, اسحاق رانا ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, اور ابھی بات ہو رہی تھی آپ کی, وہ جو آپ نے نشان لگائے ہوئے تھے نا, تو یہ کہہ رہے تھے یہ پراپر پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. تو میں ان کو بتا رہا تھا بڑی اچھی بات ہے کیونکہ میں بھی کتاب پڑھ کے آیا ہوں. تو عامر صاحب کی کتاب میں یہ ذہن میں رکھیے گا, جو ہماری پنچ لائن ہے, میں بڑا قائل ہوں اس چیز کا کہ آپ کسی چیز کو بیان کریں تو اس کا ابلاغ بھی ہونا چاہیے. ہمارے ہاں بعض کالم میں افسانہ یا کالم اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ اس میں وہ کہانی کہیں درمیان میں رہ جاتی ہے اور مصنف کی اپنی جو باتیں ہیں, خود کلامی جو ہے, وہ ایک عجیب و غریب فلسفہ اور ول ڈیورانٹ اور کارل پاپر لگنے لگ جاتا ہے کہ شاید وہ اپنی بڑی کوئی فلسفیانہ بات کر رہے ہیں. لیکن عامر صاحب نے جو کہانی بیان کی ہے اس کی خوبی ہے, نریشن کی خوبی دیکھیں کہ آپ اسے اطمینان سے بغیر کوئی جھٹکا کھائے کہ یہاں پہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے یا یہ نہیں, انہوں نے توجہ دی اپنی بات پہ, اپنے اس میسج پہ جس کو وہ کنوے کرنا چاہتے ہیں. ہماری مزاح نگار بیٹھی ہیں آج, ماشاءاللہ جی کتنے خوش قسمت ہیں کہ آج کی تقریب میں 3 مزاح نگار موجود ہیں, 4 شاہد ظہیر سید صاحب, کرن خان, عائشہ عظیم اور خاک صاحب. تو 4 مزاح نگاروں کی موجودگی میں ایک سنجیدہ کتاب کی تقریب رونمائی ہو رہی ہے. ویسے تو محسن بھٹی صاحب کو بھی میں اسی رو میں ہی سمجھتا ہوں. شاہ صاحب نے اس جگہ کے بارے میں جو بتایا میں ریلیٹ کروں گا عامر عباس صاحب سے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جگہ کا بڑا پرابلم ہے. تو چونکہ شاہ صاحب چلے گئے ہیں, پورے پاکستان میں جگہ کا بڑا پرابلم ہے کہ لوگوں کو رہنے کے لیے زمین نہیں مل رہی, مکانات وغیرہ نہیں مل رہے. یہ تو مسئلے ہیں پاکستان میں. ہاں جی, اور کہتے ہیں کور اچھا کیا. واہ. خواتین و حضرات, میں گزارش کروں گا چونکہ وکیل ہیں تو جو ابھی بات ہوئی کہ انہوں نے سچ لکھا ہے. رانا سعید دوشی کے کچھ شعر سنیے, میرا خیال ہے شاید 2 مجھے یاد ہوں گے یا 3. کہاں کسی کی مروت میں مارا جاؤں گا, کہاں کسی کی مروت میں مارا جاؤں گا, نہیں کہاں کسی کی عداوت میں مارا جاؤں گا, میں کم شناس مروت میں مارا جاؤں گا. جو چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر, جو سچ کہا تو عدالت میں مارا جاؤں گا. عامر صاحب کو وکالت کے روپ میں تو آپ نے دیکھا, وہ خود بھی کلیم یہ کرتے ہیں, لیکن ان کا ایک ایسا رخ بتانے لگا ہوں جو کسی کو نہیں آج تک پتا. شاید یہاں بیٹھے ہوئے کچھ قریبی دوست جانتے ہوں, لیکن وہ مجھے پتا ہے کہ یہ کیا ہے. وہ رخ یہ نہیں کہ یہ رائٹر ہیں, نہ وہ یہ ہے کہ یہ بہت اچھے وکیل ہیں. یہ بھائی صاحب
सितारों का इल्म भी जानते हैं। हाँ जी, और ये कोई पामिस्ट्री वगैरह वो जो हाथ वगैरह है वो भी देख लेते हैं, दिखा भी लेते हैं। और इनको, मैं सच्ची बात है, इन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस की और वो हैरत अंगेज तौर पे मेरे लिए बाबा वांगा की हैसियत रखते हैं आमिर अब्बास साहब। इन्होंने वो, अच्छा ये रुख, चूंकि किताब में, मेरा नहीं ख्याल किताब में कोई ऐसी चीज आई है, एक है, लेकिन वो जो अब आप पढ़ेंगे और इनसे मिलेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इनके, ये ऐसा ही शख्स कर सकता है जिसकी नजरें उकाबी हों और वो चीजों को बयान करने की और चीजों को भांप लेने की सलाहियत रखता हो। हमारे यहाँ जो लोग कासिम अली शाह फाउंडेशन में हम जितनी तकरीबात करते हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक ये पहली तकरीब है कि जिसमें हॉल ये इतना फुल है। हॉल मोहसिन भट्टी साहब ने कहा कि हाल खचाखच भरा हुआ है। हम एक दफा तकरीब में गए तो वहां राइट साइड पे जो बच्चे, खवातीन, ये स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, वो हद से ज्यादा वो कर रहे थे हूट, और हर बात के जवाब में कोई ना कोई हू हा सीटियां। इधर वाले जो थे लेफ्ट वाले, वो बड़े डिसेंट किस्म के लोग बैठे हुए थे। तो हमें किसी ने कहा कि माशाल्लाह देखें जी, हाल खचा खच भरा हुआ है। मैंने कहा इस साइड पे खचा है तो इस साइड पे खच है, तो हमारा हाल तो माशाल्लाह बाकायदा खचा खच भरा हुआ है, ठीक है, मिक्स खचा खच से भरा हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि ऐसी तकारीब के लिए हमारे पास बेशक कासिम अली शाह फाउंडेशन तो अवेलेबल है, और लेकिन बाकी इदारों को भी चाहिए कि वो इन तकारीब के लिए हॉल हमारे दोस्तों को, हमारे शायरों अदीबों को वो फ्री में प्रोवाइड करें। मैं पहले भी एक जगह यहीं पे बता चुका हूं एक तकरीब में कि ये कासिम अली शाह फाउंडेशन का ये जो सारा हॉल हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो इनके प्रेमिसेस यूज़ कर रहे हैं, इनकी कोई चाय पानी का जो ये इंतज़ाम करते हैं, जो मोहब्बत ये देते हैं यहाँ पे, ये सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है। डॉक्टर आयशा अजीम आपको बताएंगी, इसके लिए कोई फीस नहीं, कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं। हाँ, उनका एक तरीकाकार है, उस पर अमल करके, और यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों की हमने तकरीबात करवाई। ख़वातीन हज़रात, आमिर अब्बास को मैंने गुजारिश की थी, मैंने कहा आपकी किताब की तकरीब है तो हमारे लिए ये इसको रूनुमाई ना समझें, ये है पजीराई। अगर कई लोगों ने किताब नहीं पढ़ी तो उसकी वजह यह है कि किताब की रूनुमाई इनके बकौल आज हो रही है, किताब अभी मार्केट में आएगी। मैं कभी नहीं ये कहूँगा कि आप ये किताब खरीद के पढ़ें, क्योंकि जब आपके पास पैसे होते हैं और आप मार्केट जाते हैं तो मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला कि आप ये चीज़ खरीद लें। आपको मार्केट में जाना चाहिए किताब, और हमें भी ये चाहिए राइटर्स को कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैंने अपनी मर्जी की किताब वहां से लेनी है, बजाय इसके कि मुझे बार बार कहा जाए कि जी फलां किताब ले लें, फलां ले लें। आमिर साहब की किताब के मुतालिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां जाके अगर आप वर्क गर्दानी करें तो पहले 2 सफ़े पढ़ लीजिएगा जहां से इनकी किताब शुरू हो रही है, पहले 2 सफ़े पढ़ लीजिएगा, आप अपने ईमान से फैसला कीजिएगा कि ये किताब आपको खरीदनी है या नहीं। ये होता है जब सच बोले तो यानी कि लाइट आ गई, ठीक है ना, ये हुआ ना, ये सच का ये असर हुआ। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आमिर साहब का। ऐसे चूंकि मिजाज निगार हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि ज़रा माहौल खूबसूरत रहे। शाहिद ज़हीर सैयद साहब का, और ये भी सर आपका भी नाम ज़हीर है, अहमद कयूम साहब। अच्छा, आप मलिक कयूम साहब के साहबजादे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसीलिए उनके साथ आपकी शक्ल भी मिलती है, और मुझे बड़ी खुशी हुई है आपने जो बातें की और जिस तरह से आपने ये जुमला बहुत अच्छा है कि आमिर साहब ने किताब लिखी हालांकि ये वकील हैं, इन्होंने किताब लिखी क्योंकि ये वकील हैं। ये जुमला बहुत अच्छा है। और इसार राना मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, हमारे दरमियान बहुत हम एक दूसरे के दिली दुश्मन हैं और हमने एक दूसरे के साथ बड़ा वक्त गुजारा है। ये बड़े मुहज़्ज़ब, बड़े पढ़े लिखे, बड़े मोहब्बत करने वाले और दोस्तों के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पे इख्तलाफ को बर्दाश्त करने वाले। ये खूबी आमिर अब्बास में भी है कि इनके ख्यालात और इनके जो विचार हैं वो शायद बहुत सारे लोगों से ना मिलते हों, लेकिन बड़ी मोहब्बत से हम आपस में रहते हैं। हमारे घरों में सियासी इख्तलाफात हैं, बच्चों में सियासी इख्तलाफात हैं, तो होते रहे, फिर क्या हुआ। मेरे एक साहब, मैं आपको बताने लगा हूँ, बड़ी मज़ेदार बात। राणा साहब भी एक टीवी चैनल पे प्रोग्राम करते थे, मैं भी करता था।
تو مجھے ایک صاحب, اب میں بتاتا نہیں وہ کیا تھا, ایک حمایت میں ایک طرف سے میں بولتا تھا, ایک طرف سے وہ دوسری حمایت میں وہ بولتے تھے. تو مجھے ایک صاحب کا فون آیا, غالباً رحیم یار خان یا بہاولپور سے تھا. انہوں نے مجھے کہا وہ فلاں پارٹی کا بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ بحث کر رہے ہوتے ہیں, مجھے پتا چلا آپ اس کے ساتھ آپ نے چائے بھی پی ہے. بڑے بڑے آرام سے معصومانہ سوال ہو, کہتا ہے جی مجھے کسی نے بتایا آپ نے اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی ہے. میں کہا ہاں یار پی تھی, لیکن کپ میں نے علیحدہ ہی رکھے تھے اس کے. اس پہ انہیں تسلی ہوئی, اس پہ انہوں نے کہا شکر ہے شکر ہے, کہنے لگے بڑے احتیاط کیجیے گا. تو خواتین حضرات, اثار رانا ہمارے ساتھ, ہم نقطہ نظر کا اختلاف اپنی جگہ, لیکن اثار رانا سے محبت اپنی جگہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جن سے ہمیں نقطہ نظر کا اختلاف ہے وہ تو باعث رحمت ہیں. آپس میں بیٹھ کے اور تو چودھری میں چودھری, اس کا کیا فائدہ ہوا؟ مزہ ہی آپ کو وہاں آتا ہے جہاں آپ کو لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں, یہیں سے باتیں نکلتی ہیں, یہیں سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں. ہمارے محسن بھٹی صاحب یہ مجھے کہہ رہے ہیں میں شرارتی ہوں, آپ یقین نہیں کریں گے, محسن بھٹی صاحب ماشاءاللہ اتنا شاندار لطیفہ بیان کرتے ہیں, اتنے شاندار واقعات سناتے ہیں, اتنے شاندار جملے تخلیق کرتے ہیں. تو انہوں نے مثلا پچھلے دنوں لکھا, میں وہ آپ کو ایک لائن بتاتا ہوں, ذرا انجوائے کیجیے گا. فرینچ فرائز آپ سب نے کھائے ہوں گے, یہ اسے لکھتے ہیں فرینچ فرائز. یہ ہم جو فرائض نہیں ادا کرتے یہ اس کا, اور میں حیران ہوا, میں نے کہا دیکھیں کتنی اچھی لائن انہوں نے بنائی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامتی دے, آپ سب کو بھی, اور عامر کے لیے بہت ساری دعائیں. یہ سادہ سے بندے ہیں, مخلص بندے ہیں, اور ہر وہ بندہ جس نے عامر سے جن کی سلام دعا ہے وہ یہ اس بات کو جانتے ہیں. ایسے مخلص بندے اور ایسے کامیاب بندے یہ ہماری تو سوسائٹی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں. ایسے لوگوں کی قدر کیجئے, ان کو بے شک نہ ان کی کتاب پڑھیے, میں نے پھر آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 2 صفحے پڑھیے پہلے, 3 صفحہ, اور اس کے بعد کتاب آخر تک آپ کو انشاءاللہ خود پڑھائے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. اور نوحیز صاحب نے ذکر کیا کہ 4 مزاح نگار بھی موجود ہیں, تو جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں جگہ جگہ آپ کو طنز و مزاح نظر آئے گا. طنز کی کاٹ بھی ہے, بہت سے موضوعات ایسے جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. مجھے یاد آ رہا کہ وہی جب میں پڑھی تھی تو اس میں ایک میت کو جب خواتین جفا مار لیتی ہیں اور وہ جتنا عرصہ رکھی جاتی ہے گھر کے اندر, خواتین کے نرغے میں وہ رہتی ہے اور مردوں کو باہر رکھا ہوتا ہے, حالانکہ ان کے جذبات بھی اتنے ہی جانے والے کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ سارے کی ساری موضوعات, یہ کبھی غور نہیں کیا تھا ہم نے, کبھی اس کو نہیں سوچا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, کب ریت پڑی. تو ایسے موضوعات کو انہوں نے ٹچ کیا. اب پہلا پیار, پہلی بارش اور پہلی کتاب, میں آج کی تقریب کے دلہا عامر عباس صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار آپ سے کریں اور آپ کا شکریہ ادا کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں یہ محفل سجانے کے لیے اتنی خوبصورت جو ہے وہ جگہ دی. اور یہاں پہ یقین کیجئے کہ اس قدر اپنائیت کا احساس ہو رہا ہے جیسے اس کے ساتھ ہماری کوئی جذباتی وابستگی بھی ہے. تو میں ان کا بے حد مشکور ہوں. اس کے بعد میں اپنے معزز مقررین کا بے حد شکر گزار ہوں جو اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے قیمتی وقت نکال کر ہمارے لیے ادھر تشریف لائے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور اس کے بعد میں بالخصوص گل نوحیز صاحب نے جو شکوہ کیا ہے کہ میں انہیں واقعی کافی زیادہ ان سے گائیڈنس لی, لیکن انہوں نے پورا سچ نہیں بولا, آدھا سچ بولا ہے. وہ اس طرح سے, اب میں انہیں بتاتا ہوں, اس کتاب کو شروع سے لے کے اینڈ تک یہ لے کے جانے والے ہیں مجھے. تو اصل میں مجھے اس چیز کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ بک کا کیا پروسیس ہوتا ہے. یہ مجھے مطلب یہ ویری فرسٹ ڈے سے کہتے تھے کہ تو ہتھے چڑھے گا نہ تینوں پھر لگ پتہ جائے گا. اور واقعہ ہی مطلب میں ہر سٹیپ پہ ان سے جو ہے وہ گائیڈنس لیتا رہا ہوں ہر جگہ پہ. اسی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دلہن والا سلوک میرے سے کیا ہے, ان سے بنتا بھی تھا. یہ تو میں نے کہا تھا نام کیجیے گا, ان سے بنتا بھی تھا, ان سے بنتا بھی تھا یہ. اچھا میں 8-10 سال سے مختلف اخبارات پہ جو ہے وہ لکھتا آ رہا تھا.
تو میرے کچھ دوستوں کا یہ اصرار تھا کہ اسے نا ایک بک کی شکل میں بھی لایا جائے، کتاب کی شکل میں بھی لایا جائے. تو پھر میں نے یہ تھا کہ گل نخیز اختر صاحب سے مشورہ کیا. میں نے کہا سر اس طرح سے دوست جو ہیں وہ سارے مطلب مجھے کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ ضرور لائیں. میں نے کہا سر لیکن مجھے تو اس کا کوئی وہ علم ہی نہیں ہے پروسیس کا، نہ میں کبھی اس طرح کی وہ کہنے کہ تقریب پہ میں کبھی گیا ہوں. تو کہتے نہیں تم اللہ کا نام لو. اسحاق رانا صاحب سے جب ڈسکس کیا انہیں میں نے کہا میں نے 2024 میں ہی بک لے کے آنی ہے. اسحاق رانا صاحب کو بھی جو ہے نا یاد ہوگا، مجھے کہتے نہیں عامر بیٹا یہ لمبا پروسیس ہوتا ہے کافی. اسحاق رانا صاحب کے ساتھ میرا تعلق تقریباً 20 سے 22 سال پہلے کا ہے. مطلب یہ تھا سوشل میڈیا تو اس وقت ہے ہی نہیں تھا. ان کا میں اسٹوڈنٹ تھا جب میں بی اے کر کے اور انہی کے پاس آیا تھا اور ٹریننگ سب ایڈیٹر کے طور پہ میں آیا تھا. تو خیر انہوں نے کہا بیٹا یہ نا 1-2 ماہ کا کام نہیں ہے، یہ بڑا لمبا کام ہے. تو میں نے کہا سر یہ کرنا ہے. تو پھر میں یہ تھا کہ گل نخیز صاحب کے ہتھے چڑھ گیا. اچھا قلم کٹہرا جو کتاب ہے یہ ذرا ہٹ کے ہے، تھوڑی سی یہ روایتی کتابوں سے ذرا ہٹ کے ہے. اس میں ریئل لائف سٹوریز آپ کو ملیں گی. اس میں میری آبزرویشنز ہیں کچھ اور میرے کچھ ایکسپیرینسز ہیں، اور یہ ان واقعات کا مجموعہ ہے جو میرے سامنے وقوع پذیر ہوئے ہیں، یا مطلب میرے خود پہ بھی کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جو میرے خود پہ بیتے ہیں. اور ان میں کچھ واقعات اس طرح کے ہیں کہ جو میرے کلائنٹس نے میرے سے جو ہے وہ ڈسکس کیے تھے، ان کے کیسز میں نے ہینڈل کیے تھے. اور یہ وہ سچی کہانیاں ہیں اس سوسائٹی کی جن کو ہم سہتے تو رہتے ہیں ان برائیوں کو، لیکن ہم ان پہ ڈرتے بات نہیں کرتے. یہ وہ ہماری سوسائٹی میں کیا بندھنے ہیں یہ والی نا، کہ ہم بات نہیں کرتے. ہم اس وجہ سے بات نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے ہمیں، اور سب سے بڑا روگ ہی یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ان میں ایسی برائیوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے جن پر اگر کبھی بات ہوئی بھی ہے یا تو بہت کم ہوئی ہے، اور یا اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ کبھی اس کو نا انڈر ڈسکشن اچھے طریقے سے نہیں لایا گیا. یہ وہ سچی کہانیاں ہیں ان سماجی ناسوروں کی جن پر ہم نے کپڑا ڈال رکھا ہے، ہم چھپا کے رکھتے ہیں، اس کا درد بھی سہتے رہتے ہیں، اس کا علاج بھی نہیں کروانا چاہتے. اور وہ اس ناسور میں سے جو ریشہ رشتہ ہے، اس ریشے کی گندی بدبو نے اس سوسائٹی کے ماحول کو بھی خراب کر رکھا ہے. اور ہمارا المیہ یہ ہے، ہم اس ناسور کا علاج کی خواہش رکھنے کے باوجود بھی ہم اس کا علاج نہیں کر پا رہے. اس کتاب میں ایسے حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے جن کو باقاعدہ ڈسکس ہونا چاہیے، اور معاشرے میں پنپنے والی ان برائیوں کے تدارک کے لیے اقدامات بھی ہونے چاہیے. چونکہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کتاب میں ذرا ہٹ کے لکھا گیا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا نخواستہ اس میں کوئی قابل اعتراض مواد ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں. اس کتاب کو ہر گھر کا ہر فرد پڑھ سکتا ہے. اس کتاب میں صرف یہ ایک مسائل کا مطلب یہ کہ تذکرہ ہی نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے قابل قبول حل بھی پیش کیے گئے ہیں. اچھا، اگر ہم اس کے ٹائٹل کی بات کریں، اب میں اپنی بات کو یہ ایک سمرائز کرتا ہوں. اگر ہم اس کے ٹائٹل کی بات کریں تو چونکہ میں نے اسے پچھلی جو باتیں کی ہیں وہ میں نے یہی عرض کیا ہے نا کہ میں نے اس میں یہ ہے ٹیبو ٹاپکس پہ لکھا ہے نا، ٹیبو جو بنے ہوئے ہیں کہ جن پہ نا ہم ڈرتے بات نہیں کرتے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری تحریروں پر کچھ الزامات ہیں لوگوں کی طرف سے یا سوسائٹی کی طرف سے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ کچھ اس میں چیزیں ہیں اس طرح کی. اس وجہ سے میں نے کیا کیا ہے، اپنے قلم کو اس کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے. یہ تحریریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملزم تحریریں ہیں اس سوسائٹی کی، جو اس سوسائٹی کی روایات کو توڑنا چاہتی ہیں. تو میں نے
اپنے قلم کو اس کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے. اب یہ آپ دوست فیصلہ کریں گے میری کتاب کے مضامین کو دیکھ کر، آبزرو کر کے انہیں ان کا انالیسز کر کے کہ میں نے کس حد تک اس معاشرے کی سچائیوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. بہت شکریہ. تقریب اپنے اختتام کو پہنچی. میں صاحب صدر کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتی ہوں. اسحاق رانا صاحب کالم نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں. وہ کہتے ہیں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. ہر بندے کو یہ ہوتا ہے کہ بس میں شاید اب نہیں جاؤں گا، میری کرسی مضبوط ہے. یزید بھی یہی سمجھتا تھا، دنیا کے تمام طاقتور یہی سمجھتے تھے. ہمارے جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے. السلام علیکم.